ਲੈਟਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਸ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਓ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਈ। हाँ जी ठीक है जी, तब वो हटा दे, वो हटा दे, वो हटा दे ना, खाली ना पड़ी। जी जी अस्सलाम वालेकुम। सारे सेंड भी कर ये लेटर है, ये देने के लिए फाइन वाला के लिए सर लेटर है ना सर ये कहते हैं शेख साहब लेटर है ना बच्चे से मिलके आए थे। वो मैं तो दसा वो आपको और मुझे सर कुछ चीज़ें ना ज़रूरी हो गई बिल्कुल ठीक से वो पंजाब की पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें अली इम्तियाज़ वड़ैच साहब पार्लिमानी लीडर, जिसमें हमारे शेख इम्तियाज़ साहब डिप्टी चीफ विप, मियाँ एजाज शफ़ी साहब, हमारे MPA तैयाब राशिद सिंधु साहब, ये सस्पेंडेड MP हम कहेंगे इनको आजकल, मियाँ एजाज शफ़ी साहब भी सस्पेंड हैं। ये सुई तपाना है जी, हाँ जी ये वाला फिर दोबारा से शुरू कर दें। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पार्लियामेंट्री पार्टी पंजाब की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, जिसमें मेरे साथ पार्लिमानी लीडर अली इम्तियाज़ वड़ैच साहब हैं, जिसमें शेख इम्तियाज़ साहब डिप्टी चीफ विप हैं जो सस्पेंडेड MPA भी हैं, जिसमें मियाँ एजाज शफ़ी साहब हैं, ये सस्पेंडेड MP हैं, तैयाब राशिद सिंधु साहब सस्पेंडेड हैं, ये भी अहमद मुज्तबा साहब सस्पेंडेड हैं, नईम शफीक साहब सस्पेंडेड हैं क्योंकि हमारे MPs हलकों में गए हुए हैं, फ़रक जावेद मून साहब हैं और वकास मान साहब हैं, और ये MPs हम इस वक्त आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो इस वक्त जो हमारी प्रेस टॉक है वो दो हिस्सों में है। सबसे पहले तो हम शदीद मज़म्मत करते हैं जो चचा ने कल डीज़ल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई, और मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहला झूठ और सबसे पहली जो गलत बयानी है वो सामने आ गई कि आप 10 दिन पहले बजट पेश कर रहे हैं और 10 दिन के बाद दुनिया में पेट्रोल्स की कीमतें कम हो रही हैं और आप बढ़ा रहे हैं, जिसमें ऑलमोस्ट आपकी पेट्रोल पे 100 रुपये से ऊपर आप टैक्स दे रहे हैं। उसके बाद भतीजी ने कहा कि मेरा बजट टैक्स फ्री है, तो उसने 2 मरले के मकान पे भी कूड़ा टैक्स लगा दिया, यानी 2 मरले का घर, अब आप देखें वो क्या होगा, उस पे भी उसने कूड़ा टैक्स लगा दिया। तो पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत बढ़ने से इस वक्त सबसे बड़ा जो असर पड़ेगा वो दोबारा किसान पे पड़ेगा और आम आदमी पे पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि मुझे ये बताया जाए कि साथ साथ जब कीमतें कम होती हैं तो जो अशियाए सर्फ हैं उनकी कीमतें नहीं कम होती, और जब कीमतें बढ़ती हैं तो कीमतें बढ़ जाती हैं रातों रात। और इन्होंने टाइमिंग भी बड़ी अजीब रखी है। इन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ों को जिस तरह इन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ों को शुरू से ये गवर्नमेंट प्रॉफिट देती है और उनके लिए ये सहूलियात मुहैया करती है, इन्होंने 1 बजे नोटिफिकेशन किया, यानी लोग इस गू मगू में रहें
اس کنفیوژن میں رہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں نہیں بڑھیں گی. نہیں تو پہلے 10 بجے 9 بجے نوٹیفیکیشن ہو جاتا تھا, عام آدمی کو 1-2 دن کا اپنا پیٹرول ڈلوا لیتا تھا. تو انہوں نے 1:15 بجے قیمت بڑھائی. یعنی یہ ان کے حالات ہیں اس فارم 47 کی جو گورنمنٹ ہے. اس کے بعد موجودہ اس وقت جو پوزیشن ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پنجاب میں جو کارکردگی ہے ان کی, بڑا انہوں نے ایک بنڈورا بکس کھولا سوات والا, ڈیفینیٹلی افسوسناک واقعہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے مقابلے میں یہ میں کمپیریزن نہیں کر رہا, میں صرف بی بی کو بتا رہا ہوں کہ بی بی تم نے اس پنجاب پہ جو 1.25 سال ہو گیا ظلم کیا ہوا ہے. سب سے پہلے پاک پتن میں آکسیجن نہ لگانے کی وجہ سے اس ہفتے میں 23 بچے جاں بحق ہوئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسروں پہ نظر رکھنے کی آپ اپنی طرف نظر رکھیں. ہم ایک دفعہ پھر افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور ہم ایک دفعہ پھر یہ بات کرتے ہیں کہ KPK میں جو ذمہ داران ہیں ان کو بھی سزا ملنی چاہیے, لیکن بی بی ادھر آپ کو بھی سزا ملنی چاہیے. کمیٹی ممبران کی رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں چلڈرن وارڈ میں 20 بچے دوران ڈلیوری ہلاک ہوئے. اب مجھے یہ بتایا جائے کہ رپورٹ کے مطابق 5 کروڑ 25 لاکھ روپے کی آکسیجن استعمال کی گئی, وہ کہاں گئی؟ ایک تو مجھے یہ بتائیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ پنجاب میں 1132 بنیادی مراکز صحت فارغ کر رہے ہیں. 1,30,000 ہمارے ادھر سے ملازمین 22 سال 20 سال ملازمت کر کے فارغ ہوئے. ان کے منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس یہ کہا کہ میں ایک ملازم نہیں فارغ کروں گا. ابھی آپ بجٹ میں آپ نے کروڑوں روپے رکھے ہیں جس میں لاہور کی کسی ہاسپٹل کی ادویات کا آپ نے فنڈ زیادہ نہیں رکھا. ایک ہمیں یہ جواب دیا جائے کہ 1,30,000 لوگوں کا آپ کیا کریں گے. اس کے بعد آپ نے ایک باریک واردات ڈالی جیسی کہ آپ کی عادت ہے کہ کوئی نہ پوچھے تو گلے پڑ جاتے ہیں, اگر کوئی پوچھ لے تو پاؤں میں گر جاتے ہیں. انہوں نے جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا نام مریم نواز کے ساتھ منسوب کیا. ایک زاہد حسین صاحب ہیں سٹی 42 کے غالباً, انہوں نے اس سٹوری کو کیا اور وہ ان کو صحت کے بارے میں میرے خیال میں وہ پہلے بھی سٹوریز کرتے رہتے ہیں. پھر انہوں نے 2-3 دن چپ رکھی, پھر کل انہوں نے نوٹیفیکیشن کیا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ نوٹیفیکیشن کیا ہی نہیں ہے. یعنی جو نوٹیفیکیشن ہوتا ہے اس نوٹیفیکیشن کو یہ جعلی قرار دے دیتے ہیں. بھائی اگر جعلی حکومت ہوگی تو اس میں جعلی نوٹیفیکیشن تو ہوں گے, اور جعلی نوٹیفیکیشن آپ کے ہی ہیں. اگلی چیز, اب آتے ہیں ایک ایسے پروجیکٹ کی طرف جو ان کا ایک پروجیکٹ ہے جس میں یہ صفائیاں دے رہے ہیں, اور جس وجہ سے ہمارے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ مین مسئلہ بھی یہی تھا. میں اس طرف آؤں گا. آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے جو آڈٹ رپورٹ میں 10 کھرب روپے کی بے ضابطگیوں کا انکشاف کیا ہے, اس میں یہ 2024-25 کی رپورٹ ہے. کوئی ان کو سمجھائے کہ عقل کے اندھو, آپ کہہ رہے ہیں پرانی ہے, یہ 24-25 کی رپورٹ ہے. اور اس میں یہ نہیں ہوا کہ جو ایک جگہ پہ سٹوری بریک کی گئی ہے کہ فلاں محکمے سے نکال کے فلاں محکمے میں دے دیے جاتے ہیں, فلاں محکمے سے نکال کے دوسرے میں دے دیے جاتے ہیں, یہ سیٹلمنٹ ہوتی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ بے ضابطگیوں کا انکشاف ہے جس میں فراڈ, رقم کا غلط استعمال, زائد ادائیگی, کنسولیڈیٹڈ فنڈ کی وصولی اور مالی بد انتظامی یہ ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب دینے کے لیے محترمہ نے جو ہم نے احتجاج کیا, جو اس وقت احتجاج ہوا اور جو ایک کوئین کی ہم نے ریڈ لائن کراس کی, اور ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ اسپیکر صاحب کی طرف سے اپوزیشن کو دیکھنے میں آیا کہ ان کا اگریشن, ان کا غصہ, انہوں نے تمام اسپیکرشپ کا احترام عزت کو بالاتار رکھ کے جس طرح انہوں نے
پریس ٹاک کی اور اپوزیشن کو کہا کہ استعفے دے کے باہر نکل جائیں, استعفے دے کے فلاں واقعہ میں نے کروایا تھا فلاں, یعنی اس طرح کے جس طرح کوئی زنانی ایک دوسرے نو مینے دیندیاں نے سانو مینے دینے شروع کرتے اسپیکر صاحب نے کہ تم نے یہ کیا یہ کیا. دیکھیے اسپیکر صاحب کی یہ ڈومین ہے, اسپیکر صاحب ہے, آپ تو ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں. اور کتنی عجیب بات ہے کہ اپوزیشن ڈائریکٹ اسپیکر صاحب کے خلاف, ہمیں تو عجیب لگ رہا ہے کہ ایک لا نوئنگ اسپیکر کے خلاف اپوزیشن کھڑی ہے. آپ ہمارے بندے اگر سسپینڈ کر رہے ہیں تو 26 آپ نے کیے بڑے ٹیکنیکل انداز سے کہ ان کی ریکوزیشن کی پاور ختم ہو جائے, آپ کر دیں. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ 509 ارب کا سپلیمنٹری بجٹ ہے. یہ آپ ہاؤس کی تعداد دیکھیں جس میں انہوں نے 509 ارب روپے کا آپ نکلوا لیں. 20 سے 25 بندے بیٹھے ہیں پوری اسمبلی میں. یہ فوٹو ہے اس دن کی, آپ کے میڈیا کی طرف سے ہمیں یہ ملی ہے. 20-25 بندوں کے ساتھ انہوں نے 12.5 کروڑ عوام کا 509 ارب کا وہ سپلیمنٹری بجٹ پاس کروایا جو ٹوٹل بیوروکریسی کا ہوتا ہے. یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. آپ یہی چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کریں, ہمیں تو ایسی اسمبلی کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو پہلے ہی آپ کو کہتے ہیں کہ یہ جیلی اسمبلی ہے, ہم بطور احتجاج بیٹھے ہیں ان اسمبلیز میں. اور اگر آپ یہ کہیں کہ عمران خان ہمارے لیڈر جیل میں ہوں اور جیل اڈیالہ آتی ہو ادھر پنجاب کی حدود میں, 10 کھرب روپے یہ چیف منسٹر کھا جائے اور اربوں روپے کے فنڈ یہ سی ایم سیکریٹریٹ کے بڑے ہوں اور ہم نہ بولیں تو یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے سے ساری سیٹیں چھین لیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل جو اپریسیشن مل گئی ہے, ہمارے تو دل اتنے چوڑے ہو گئے, ہمیں اپنے لیڈر کی طرف سے ملی ہے. ہمیں تو اپنے لیڈر کی طرف سے اپریسیشن مل چکی ہے ہم ایم پی ایس کو. تو میرا تو خیال ہے کہ اب ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور میں ایک اور بات آپ کو عرض کر دوں, یہ ریکارڈ پہ ہوگا. خالی ہاؤس میں آپ نے اس مریم نواز نے, ان کو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ اس نے 23 لوگوں کے ساتھ, یہ 24 لوگ ہوں گے جس میں موسٹلی ان کے زیادہ تر منسٹر ہیں, ان کے ساتھ انہوں نے ہاؤس میں آپ نے 509 ارب روپے کا بجٹ پاس کروا لیا. آپ نے تو 250 ممبر لے آتے, مریم نواز کی تقریر پہ تو آ سکتے تھے, تو اس کام کے لیے نہیں آ سکتے تھے. یہ اب خود یہ حال کی فوٹو ہے آپ کے سامنے. حاضری لگائی ہوگی, چلے گئے ہوں گے, حاضری تو لگا کے ہر کوئی چلا جاتا ہے. اس وقت کتنے بندے اندر بیٹھے تھے؟ تو ان کا مقصد یہی تھا کہ اپوزیشن ریکوزٹ نہ کر سکے اور ہم یہ اللہ تللے کریں گے. اب اگلا ان کا یہ ہے کہ ہم ان کے 10 کھرب روپے کے پیچھے جائیں گے. یہ مکمل بے ضابطگی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس 10 کھرب روپے کو, جو کہ عوام کا 10 کھرب ہے, آپ کو نہیں بھولنا چاہیے. آپ لوکل گورنمنٹ بل لے کے آ رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے آپ کا یہی دل ہے کہ اپوزیشن کے بینچز خالی ہوں. ہم اپنی امینڈمنٹ دیں گے ادھر تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ امینڈمنٹ دے کے ان کو نہیں بولنے دیا جا رہا. ہمارے ممبر لوکل گورنمنٹ بل میں اپنی امینڈمنٹس جمع کروائیں گے. ہم آپ کو خالی میدان اسمبلی کے اندر بھی نہیں دیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھ لیں کہ 12.5 کروڑ عوام کے جو آپ حال کر رہے ہیں, آپ نے جو کل ظلم کیا ہے, پرسوں جو آپ نے 23 لوگوں کے ساتھ 509 ارب روپے کا پاس کیا ہے بجٹ, تو آپ کو یہ شرم آنی چاہیے کہ اسپیکر صاحب آپ اسمبلی میں اس حکومت کے دباؤ میں کیا کر رہے ہیں. میں دباؤ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نوئیں گے, اگر آپ آزادانہ فیصلے کرتے تو میرے خیال میں اس طرح کے ڈکٹیٹرشپ والے آپ فیصلے نہ کرتے. آپ پہ دباؤ ہے, آپ ایک ٹک ٹاکر چیف منسٹر کے کہنے پہ چل رہے ہیں, آپ اس کے دباؤ سے نکلیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سیٹ دی ہے, اور اس سیٹ پہ اگر اپوزیشن کا آپ خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کا شمار ایک بدترین سپیکرز میں ہوگا. بک پڑھنے سے اور بک کو لہرانے سے کچھ نہیں بنتا, بک سے عمل کروائیں. آپ ادھر عمل کروا رہے ہیں, ہماری فوٹیجز دیکھیں, ہمارے پاس ہیں, میرے پاس ریکارڈ میں ہے جس میں ہمارے ممبرز کو مارا گیا, جس میں آپ کی خواتین ممبرز جو تقریریں کر رہی ہیں اور جس طرح ہمیں گالیاں دے رہی ہیں. کیا ان پہ آپ نے پابندی لگائی؟ آپ اتنے مجبور تو نہ ہو گورنمنٹ سے.
دوسری بات یہ ہے ہم نے جو ڈیمیجز انہوں نے کیے ہیں ہمارے اوپر جو الزام لگا ہے اس کا یہ لیٹر ہم نے جمع کروا دیا ہے اور اس کا نوٹسز ہم کروا رہے ہیں اسپیکر صاحب کو, اور میڈیا کے توسط سے بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر صاحب آپ ہمیں ویڈیو دکھائیں جہاں ہم نے توڑے ہیں مائک, آپ کے ہر اینگل سے کیمرے لگے ہوئے ہیں, ہم آپ کی ویڈیوز دیکھ کے آپ کو وہ ویڈیوز منظر عام پہ لے آنی چاہیے جس میں ہم نے کیمرے توڑے ہیں. ہم کورٹ میں جائیں گے اور اسی لیے ہم نے آپ کو لیٹر لکھ دیا ہے کہ آپ ہمیں وہ ثبوت دیں, چونکہ آڈیو ویڈیو اس وقت ثبوت کے طور پہ عدالت میں پیش کی جا سکتی ہے اور اس کے آپ ذمہ دار ہیں, اس میں چونکہ اتھارٹی آپ کی ہے وہ آپ ہمیں ثبوت دیں گے, ہم اپنا کیس لڑیں گے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پنجاب کی صورتحال ہے, یہ چچا بھتیجی نے بجٹ دے دیے عوام کو چوسنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ ارب پتی غریبوں کو ریلیف دینے کے لیے جو بڑی گاڑیاں ہیں وہ 70 لاکھ سے لے کے 2.5 کروڑ تک سستی ہو گئی ہیں. غریب کا بجلی کا بل اسی جگہ پہ کھڑا ہے. آج جو لسٹ آئی ہے گاڑیوں کی 2021 ماڈل سے جو لگژری گاڑیاں ہیں وہ 70 لاکھ سے لے کے 2.5 لاکھ روپے تک انہوں نے سستی کی ہیں, اور وہ ارب پتی غریب سے جو ان کی کمیونٹی, آپ جیسے اور ہمارے جیسے اسی طرح بل بھی بھریں گے, اسی طرح ٹیکس بھی دیں گے. آپ ٹیکس کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں, آپ کروڑوں روپے اسمبلی پہ لگا رہے ہیں, آپ نے اپنے دفاتر بنائے, آپ نے سی ایم سیکریٹریٹ کے پیسے بڑھائے, آپ نے کمشنرز کے آفس کے پیسے بڑھائے, لیکن غریب آدمی ادھر ہی کھڑا ہے, لوگ خودکشیاں کر رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسمبلی کو بند کر دینا چاہیے, اس اسمبلی کا کوئی فائدہ نہیں. ایز اے اپوزیشن لیڈر میں 1.5 سال میں نے گزارا ہے, آپ نے کتنی پرائیویٹ یونیورسٹیز کے بل پاس کر دیے, آپ کے پاس عددی اکثریت ہے, آپ کر سکتے ہیں, لیکن کچھ اخلاقیات بھی ہوتی ہے. میں آپ لوگوں کی آنکھیں بند کرنے کے لیے بھی کوئی اقدام کر لیں, آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے؟ اور میں دوبارہ کنڈیم کروں گا کہ انہوں نے مریم نواز کی ریڈ لائن کراس کرنے پہ ہمارے 26 بندے سسپینڈ کیے, ہمارے اوپر فائن کیے, اور ریفرنس اسی طرح بھیجا جس طرح کوئی تندور تو کہہ دے فلانا میرا آنکھیں نہیں لگتا, تو تندور والی مائی پورے محلے سے جو کہہ دے کہ فلاں آنکھیں نہیں لگ رہا. یعنی آپ اتنی کمزور باتیں کر رہے ہیں, آپ ہمیں ریفرنس سے ڈرا رہے ہیں. آپ ہمیں یہ کہیں گے کہ آپ کو اگر 2-4 تاریخیں اسلام آباد کی پڑ جائیں آپ بھیج دیں, آپ کر بھی یہی سکتے ہیں, لیکن آپ کے اوپر وہ بدنما داغ لگے گا جو کہ ساری عمر اسپیکر صاحب آپ نہیں دھو سکیں گے. آپ طاقت کے نشے میں یہ کرنے جا رہے ہیں. آپ اپنے ہاؤس کے 26 ممبرز کو آپ سسپینڈ کر کے اور آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں اپوزیشن کو کہ آپ اسمبلی سے باہر نکل جائیں, آپ استعفے دے دیں. یہ کسی اسپیکر نے آج دن تک نہیں کہا, چاہے جتنا بھی کوئی اسپیکر ایک باعث اسپیکر ہو. آپ اس طرح کیوں راضی کرنے لگ پڑے ہیں اس حکومت کو؟ یہ حکومت آپ سے راضی نہیں ہوگی. آپ نے ان کی 100 بات مانی, ایک نہیں مانیں گے تو یہ آپ کو باہر نکال دیں گے, میں آپ کو یہ بتا دوں. اور آپ کا امپریشن پوری دنیا میں کیا جائے گا. آپ ہمیں درس دیتے ہیں, میں لیڈر آف دا اپوزیشن ہوں, آپ نے مجھے 3 دفعہ فلور نہیں دیا, آپ منہ دوسری طرف کر کے بیٹھ گئے, ہم اٹھ کے چلے. یہی باتیں میں نے اس دن بھی آپ کو کرنی تھی. آپ اب پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں. اب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اسپیکر صاحب اسمبلی کو چلائیں, نہیں تو ہمیں اپنے لیڈر کا, کل انہوں نے ہمیں کہہ دیا ہے, اپریسیشن دی ہے ایم پی ایس کو, اور انہوں نے یہ واضح طور پہ پیٹرن چیف عمران خان نے کہا ہے کہ جب تک آپ کے 26 ممبر اندر نہیں جاتے آپ لوگ باہر اسمبلی لگائیں. تو انشاءاللہ ہم آج سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم باہر بھی اسمبلی لگائیں گے اور ان کو ٹف ٹائم دیں گے, اور کوئی میدان ان کے لیے ہم خالی نہیں چھوڑیں گے. باقی جتنی طاقت آپ آزما سکتے ہیں آپ آزمائیں, اور ہم نہ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں.
اسپیکر صاحب ہم اپوزیشن کریں گے، لیکن آپ کے اس اقدام نے پوری دنیا میں آپ کا بتا دیا ہے کہ آپ کتنے باعث اسپیکر ہیں. تھینک یو ویری مچ. 26 الیکشن کے خلاف ریفرنس کو دائرے میں جا رہی ہے، اس پر آپ کی کیا نیکسٹ اسٹریٹجی؟ میں نے تو یہ بتا دیا آپ کو جی کہ وہ ریفرنس اسی طرح ہی ہے کہ کوئی تندور پہ کہے کہ گھر والے میرا کہنا نہیں منتے تو بندہ آگے ٹور پہ بھی مان لیتے بیچ. وہ کریں گے، ہم مقابلہ کریں گے جی. ہم ان کی منت کسی بات بھی نہیں کرتے. ملک صاحب یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنی ہمشیرہ سے ملاقاتوں کے کہ آپ محرم کے بعد تحریک چلائیں، اس حوالے سے جی میں بتا جی بالکل. یہ کب چلانے چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی کہ اڈیالہ سے تو آ رہی ہے احتجاج کی کال اور ادھر سے کوٹ لاکھپت سے آ رہی ہے مذاکرات کی جو فریاد ہے، اس دونوں پر ادھر. اچھا ایک تو فریاد والے لفظ پہ مجھے اعتراض ہے. فریاد نہیں، ادھر انہوں نے خط لکھا ہے. پھر ساتھ اسی کو بھی رانا ثنا نے کہا جو تحریک چلے گی ہم سختی سے اس کو پچھلیں گے. یقیناً کس نے کہا ہے جی؟ رانا ثنا اللہ نے کہا. اچھا تینوں کوسچن آ گیا، باری باری میں اس کے جواب دیتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تحریک کا اعلان ہے خان صاحب نے محرم کے لیے، پہلے جو ملکی صورتحال تھی اس میں انٹرنیشنل صورتحال بنی اسرائیل اور ایران کی، اس وجہ سے پھر محرم آ گیا، اس وجہ سے پوسٹ پون ہوئی. ہماری کمیٹیز ہیں، رات کو بھی ہم اکٹھے ہوئے. آج بھی اسلام آباد میں 5 بجے ہماری، کیونکہ میں نے ادھر پریس ٹاک کرنی تھی وہ ادھر پریس ٹاک کر رہے ہیں. ہماری باقاعدہ تحریک کا اعلان ہوگا، خان صاحب کے ساتھ دوبارہ ملاقاتیں ہوں گی اور اس تحریک کو ایک منظم طریقے سے ہم بڑھائیں گے. اعلان پوری پاکستان کی لیڈرشپ اکٹھے بیٹھ کی تاریخ کا کرے گی، میں اپنے طور پہ نہیں کر سکتا. دوسری بات کی ہے میاں صاحب نے، آپ نے دیکھیں جو سیاسی جماعتیں ہیں، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، خط والی، فریاد والی، خط والی، جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ ہر اس پیرائے پہ چلتی ہیں. اب ایک چیز میں آپ کو سمجھا دوں، میری ذرا یہ بات آپ غور سے سن لیں. پچھلے 1.5 سال میں ہمیں یہ بلیم کرتے ہیں کہ آپ کا ایکٹ سیاسی جماعت والا نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں سیٹیں ہمارے سے چھینی گئیں، ہم اسمبلی کے اندر بیٹھے، سینٹ کی سیٹیں ہماری کم کی گئیں، ہم اسمبلی کے اندر بیٹھے. 8 فروری کو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، ہم اسمبلی کے اندر بیٹھے. اب 26 امینڈمنٹ کے بعد جو ہماری سیٹیں چھینی گئیں اس کے باوجود ہم اسمبلی کے اندر بیٹھے. آپ اندازہ لگا لیں کہ 1.5 سال ہو گئے ابھی تک سینٹ کی KPK کی سیٹوں کا فیصلہ نہیں ہو سکا. اب جب الیکشن ہوگا تو وہ سیٹ آج سے شروع ہوگی یا پچھلا 1.5 سال بھی آپ ڈالیں گے؟ تو سیاسی عمل جو ہے اس کی وجہ سے ہم اسمبلی کے اندر ہیں اور اسی کی کڑی وہ خط ہے. ہم جو باہر بیٹھے ہیں، ہم ادھر تحریک کی طرف جا رہے ہیں، وہ ہماری لیڈرشپ ہے جو اندر بیٹھی ہے اور ان کی رائے کو یکسر کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. میں ایک منٹ مجھے بات پوری کروں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی پارٹی کا یہی کام ہے کہ ہم مذاکرات بھی کریں اور ہم ساتھ اپنی تحریک کا بھی اعلان کریں. میں جو انہوں نے خط لکھا ہے، ہم سیاسی پارٹی ہیں، ان کی رائے مقدم ہے، ان کے خط پہ بھی ڈیفینیٹلی پارٹی فیصلہ کرے گی. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ سیاسی اقدام ہمارا نہیں ہے، دیکھیں مجھے ایک بات بتا دیں، رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کی کچلا جائے گا. یہ کچلنے کے لفظ جو ہیں یہ سیاستدان استعمال کرتے ہیں. یعنی ایک سپیکر ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اسمبلی سے استعفے دے کے باہر چلے جاؤ، ادھر وفاق میں یہ کہہ رہے ہیں آپ کو کچلا جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم سیاسی جماعت نہیں ہیں. ہم تو ایز اے سیاسی جماعت ایکٹ کر رہے ہیں اور وہ ایکٹ کر رہے ہیں ایز اے ڈکٹیٹر. ان کی اگر آپ ایگریشن دیکھیں، ان کی اگر آپ باتیں سنیں تو میرے خیال میں ان کی باڈی لینگویج سے آپ کو جواب مل جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچلیں یا ہمیں اسمبلیوں سے باہر نکالیں. ہماری پارٹی کی پالیسی ہے، جو ہمیں پیٹرن چیف کہیں گے ہم انشاءاللہ کریں گے. اب اس میں بات ہو گئی ہے، لے حکم. خط کا ایک لکھا ہوا اس میں مطلب ہے کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ یا سیاستدانوں کے ساتھ بھی مذاکرات کیے جائیں، بیٹھا جائے. آپ کے پیٹرن چیف کہتے ہیں کہ سیاستدانوں سے نہیں بیٹھنا
इनके पास कुछ नहीं, और ये दर्जात में शाह महमूद कैशी साहब वो वाइस चेयरमैन भी हैं तहरीक इंसाफ के, उनका मौक़िफ़ शामिल है। तो ये पैटर्न चीफ और वाइस चेयरमैन का मौक़िफ़ दोनों में मुतज़ाद है, एक से साथ। अच्छा देखिए मेरी बात सुने, मैं अब मलिक अहमद खान साहब के बारे में काबुल के ऊपर काफ़ी तनकीद कर रहे हैं, वो रूलिंग को भी जवाब बना रहे हैं। उन्होंने आउट ऑफ वे जाके पंजाब असेंबली की तारीख में एक ऐसा होता डेजिग्नेशन जो है वो आपको दिया डिप्टी अपोजिशन लीडर का, वो कभी भी नहीं मिलता, उनको मराद भी मिलनी है, सब कुछ मिला हुआ है। उसमें आप क्या कहते हैं, अगर वो सब कुछ स्पीकर आउट ऑफ वे जाके कर रहा है, थोड़ा सा वो अपना रूलिंग। अच्छा मैं बताता हूँ, मैं सारी बातें बताता हूँ, मेरी बात सुनिए। सबसे पहली बात आप कर रहे हैं पैटर्न चीफ एंड वाइस चेयरमैन की, जो आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, देखिए यही बात है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। हमने मरियम नवाज साहबा की शान में गुस्ताखी होगी ना, चोरनी चोर को चोर कहना अगर गुस्ताखी है तो गुस्ताखी है। हमने कहा हमारे साथ क्या हाल हुआ। दूसरी जमात में पैटर्न चीफ से आपके बकौल, हालांकि ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, हर सियासी जमात में होता है, तो आपको ये खुद फ़र्क देख लें हमारा और उनका क्या फ़र्क है। अगली बात का मैं जवाब दूँ। देखिए बात ये है, इधर कोई मराद नहीं ले रहा। पहली बात, एज ए अपोजिशन लीडर, एज ए डिप्टी अपोजिशन लीडर, हमारा एक सेक्रेटेरिएट है और हम उस सेक्रेटेरिएट को चला रहे हैं एज ए पार्लिमानी लीडर। हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर कोई मराद दिए हैं तो आज भी हम वापस करने को तैयार हैं। जो ये मराद की बातें करते हैं, इन्होंने तो 1 घंटा ही नहीं गुजारा कि इन्होंने 4 चेयरमैन फौरन इन्होंने रिमूव कर दिए। ये क्या तासुर देना चाहते हैं? अर्ज ये है कि एटीट्यूड होता है। देखें हमारे सारे चेयरमैन उतार दें, हमारे सारे मेंबरान को फारिग कर दें, आप सिर्फ ये देख लें कि 509 अरब रुपए का ये बजट पूरे पंजाब का इन्होंने 23 मेंबर से इन्होंने पास किया। इनको तो चाहिए था कि ये खुद लेके अपने मेंबर तो 200 पूरे कर लेते। मरियम नवाज की शान में मदासराई करने के लिए तो ये कम अज़ कम 200 बंदा इकट्ठा कर सकते हैं, तो ये 23 बंदों के साथ ये पास करना है। देखिए उनका वो इख्तिलाफी बात सुन ही नहीं सकते। मैं आपको एक बात बता दूं। दूसरी बात है कि स्पीकर साहब पे हम तनकीद इसलिए कर रहे हैं कि वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं। इतने इंतहाई कदम उठाने से पहले उनको मेंबरान को हक देना चाहिए था बोलने का, उनको सुनना चाहिए था, फैसला यही कर देते। प्रेसिडेंट ऐसी स्पीकर साहब सेट कर रहे हैं कि ये सिस्टम जो है, इस सिस्टम पे किसी को एतबार नहीं रहेगा, जो कि पहले ही लूला लंगड़ा हो चुका है। आपने पैटर्न चीफ की और वाइस चेयरमैन की बात की, आपकी जमात में और बरामद है, लेकिन वो जेल से बाहर है आपके सीनियर सदर चौधरी परवेज नहीं। अभी वो पीटीआई नहीं है या पीटीआई छोड़ चुके हैं? क्योंकि किसी एहतजाज में, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी रहनुमा के साथ वो नजर नहीं आते, या फिर ये है कि पक्की पकाई देग होगी तो वो उन्हें आकर बिठा दिया जाएगा, या वो आपके बाकायदा तहरीक का हिस्सा भी बन जाएगा? देखिए नहीं, चौधरी परवेज इलाही साहब जी, चौधरी परवेज इलाही हमारे सदर हैं। जो स्टेटस उनका ऐलान हुआ था आज दिन तक वही स्टेटस है, पहली बात। दूसरी बात, मुझे एक बात बताएं, चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ जो जुल्म हुआ है आप सबके सामने है। एक बुजुर्ग आदमी है। देखिए हम चौधरी परवेज इलाही के साथ मैं खुद हाजिर हुआ, उन्होंने अपने रीजन के MPs को बुलाते हैं, अपने लोगों को बुलाते हैं, हम उनसे उनकी हिदायत ले रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही साहब ऑन बोर्ड है हमारे साथ, और वो पार्टी में उसी तरह ही रिकगनाइज हैं जिस दिन वो डे 1 से थे। मैं नहीं समझता कि चौधरी परवेज इलाही साहब के बारे में ऐसी बात कोई कहे कि वो आएंगे। वो जो तकलीफ़ें चौधरी परवेज इलाही ने उठाई हैं, उनके घर तोड़ के अंदर लोग दाखिल हुए हैं, आपने भी देखा है। और जिस तरह जेल में वो रहे हैं, मेरे ख्याल में उनकी कुर्बानियाँ जो हैं वो पार्टी में रिकगनाइज हैं, और इंशाल्लाह वो हमारे लीडर हैं और हम उनसे हिदायत ले रहे हैं। अच्छा जी साहब, ये बताइएगा कि आपके जो 26 अरकान मौतल हैं उसके हवाले से आपने इंडिया दिया कि आप अदालतों का रुख करेंगे। अदालत ने या जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, अगर वो आपको गैर मशरूत माफ़ी का कहते हैं तो क्या उनकी ये शर्त तस्लीम की जाएगी? और दूसरा ये बताइएगा कि इमरान खान साहब के दौर में भी एक दफ़ा कीमत बढ़ी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे मालूम ही नहीं। आपने शहबाज शरीफ साहब की कीमत की बात की कि 1.25 रुपये बढ़ी है, तो उस हवाले से क्या राय रखते हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, अब आप ना एक कंपैरिजन करते हैं, एक जो 85 से लेके ख़ानदान की हुकूमत है हमारे 2 सालों से।
1.5 سال میں اس لیے نہیں گنتا کہ وہاں پہ وہ کرونا ہو گیا تھا. دیکھیے بات یہ نہیں ہے. عمران خان جس وقت عمران خان نے حکومت چھوڑی سے مراد عمران خان پہ جس وقت شب خون ہوا, اس وقت آپ جی ڈی پی دیکھ لیں, اس وقت آپ انالیسس دیکھ لیں. دیکھیے عمران خان کا یہ 2 سال کا مقابلہ اگر یہ 35 سال کے ساتھ کریں تو میرے خیال میں یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی. دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں معافی نامے پہ, دیکھیں معافی نامہ تو ہم تب دیں کہ معافی نامے کا مطلب کیا ہے. پنجاب میں ٹرائبل ایریا سے تعلق رکھتا ہوں, وہاں پہ معافی نامہ دینا اپنا جرم ایڈمٹ کرنا ہے. یعنی جب آپ معافی مانگتے ہیں نا, سب سے پہلے ہوتا ہے کہ پہلے تو تسی اپنا من ہونا کہ میں کم غلط کیتا ہے. جو ٹرائب کا ہمارا ایک ادھر اس سائڈ پہ ایک جرگا سسٹم ابھی تک بھی تھوڑا بہت ہے. ہم نے تو جرم ہی نہیں کیا, ہم تو جب پھر آئے گی تو ہم کریں گے. ہم تو پنجاب کی عوام کی لڑائی لڑ رہے ہیں. دیکھیں میں آ جائے مریم نواز, اس کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح بھی موقع دے دیا, ہمارا مینڈیٹ چھین کے بیٹھ گئی, ہمارے کویسچنز کا جواب دے دے, اور یہ اسی کا جواب دے دے جو 10 کھرب روپے جو آڈیٹر جنرل پاکستان نے 24-25 کا کیا, اسی کا آپ جواب لے لیں. کیا نہیں کہا گیا اس دن جس دن مریم نواز نے آنا تھا, جو سیڑھیوں پہ کھڑے تھے, آپ کو نہیں سب کو کہا گیا کہ ہٹ جائیں, ہمیں خطرہ ہے کہیں یہ 10 کھرب والا کویسچن نہ ہو جائے. ایک بات کا پتہ ہے, جب وہ اتنے ہی سامنا نہیں کر سکتی, جب 100 بندوں کا سامنا نہیں کر سکتی, تو ملک محمد احمد خان صاحب ہمارے اسپیکر صاحب کب تک اس کا دفاع کریں گے؟ وہ نہیں کر سکیں گے. وہ سیاسی زندہ لاشیں ہو چکی ہیں. اسمبلی سے باہر بھی اب اس کا دفاع کو نہیں کر سکتا, اسمبلی کے اندر بھی کو نہیں کر سکتا. جی جس 10 کھرب کی آپ بات کر رہے ہیں, رپورٹ میرے موبائل میں موجود ہے, اس کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے کہ یہ اکاؤنٹس ہیں 2023-24 کے اور 2024-25 میں, اور 2023-24 میں کے آخری 4 مہینے مریم نواز شریف کے ہیں, اس سے پہلے 8 مہینے وہ صدر بھی کے. اس رپورٹ میں لکھا ہے, اور اسی رپورٹ میں لکھا اگر آپ نے پڑھی ہے, میں نے پڑھی ہے, بڑا زبردست کویسچن ہے. اسی رپورٹ پہ آپ بیس کر رہے ہیں نا, اسی کی بات کر رہا ہوں, چاہے تو مجھے لیٹ لیجیے گا. اس میں لکھا ہے کہ 3.5 ٹریلین کا بجٹ, 3552 ارب روپے کا بجٹ, یعنی 3.5 ارب روپے کے بجٹ میں 10,000 ارب کی کرپشن, یہ نہ ثابت ہو جائے. میری بات سن لیں, میری بات سن ثابت, میری بات سن. آپ نے بڑا اچھا کویسچن کیا ہے. 9 اپریل سر ایک منٹ ایک پلیز. 9 اپریل کو جب رجیم چینج ہوا, اس کے بعد گراؤنڈ پہ فزیکلی کس کی حکومت تھی؟ سو کال نگران حکومت تھی. اور میں کہتا ہوں سب ان کے ساتھ ان کے ذریعے حکومت چل رہی تھی. سارا میری اگر میری بات پوری, اگر مجھے آپ ریکویسٹ کرنے دیں گے تو میں آپ کو ساری بات, میں پتلی گلی سے نہیں نکلتا. سر میری بات سنیں, سر اب میری بات تو سن لیں. اگر آپ مجھے عرض کرنے دیں گے تو میں عرض کروں گا آپ کو, اگر آپ مجھے ٹوکیں گے تو پھر میں چپ کر جاؤں گا. میں آپ کو وہی رپورٹ ہے, اس میں آپ نے پتہ ہے اس میں اصل میں لکھا ہوا کیا ہے. میں آپ کو یہ پڑھ کے دے دیتا ہوں. اس وقت اس میں یہ لکھا ہوا ہے, آپ جو رپورٹ پڑھ رہے ہیں وہ میرے پاس بھی ہے, اور جو سٹوری جہاں سے چلی ہے مجھے اس کا بھی پتہ ہے. لیکن بیسیکلی اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے آڈٹ سال 2024-25 کی جو رپورٹ دی ہے, حکومت کے اخراجاتی کھاتوں میں 10 کھرب روپے سے زائد کی سنگین بے ضابطگیوں کا انکشاف کیا ہے. ایک بات, اب میری بات تو سن لیں یار, آپ پڑھے ہوئے ہیں, میں ترجمہ میں نے کروا لیا ہے. اب مجھے اگر آپ مجھے بات, اب آپ غلط کر رہے ہیں نا, مجھے بات تو کرنے دیں نا. اب بات کریں جس میں فراڈ, رقم کا غلط استعمال, زائد ادائیگیاں, مالی بد انتظامی, غلط خریداری اور کنسولیڈیٹڈ فنڈ کی وصولیوں کا کمرشل بینکوں میں غیر مجاز طور پر رکھنا شامل ہے. اب یہ بات آ گئی, آپ کو میری اس بات کی اگر اردو کی سمجھ آتی ہے تو یہ بات آ گئی. اب اگلی بات یہ ہے کہ آپ ہمیں مقرر کروا دیں. آپ کیونکہ حکومت نے تو ہمیں اختیار دینا نہیں کہ اس کی تفتیش ہم کریں, اس کی انکوائری ہم کریں. حکومت اپوزیشن کو انکوائری کا مجاز کرتے, ہم نکال کے دے دیں گے آپ کو. یہ کون سی بات ہے؟
جب جی آپ فرمائیں جو صاحب یہ کہیے گا کہ یہ جو بھی آپ کے بعد جو ہے جی تحریک کا اعلان ہوا ہے، یہ عمران خان صاحب ماضی میں بھی بڑی تاریخیں جو ہے کال دیتے رہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ پنجاب کے اندر صرف خیبر پختونخوا کے اندر پی ٹی آئی کے لوگ بڑے ایکٹیو نظر آئے، پنجاب میں کوئی بندہ ہمیں نظر نہیں آیا، خاص طور پہ جتنے بھی آپ کے ایم پی ایس اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، شاد و نادر میں سے کوئی تھا جو ہمیں سڑک پہ نظر آیا، کچھ چھپ چھپا کے سیلفیاں ضرور بنا رہے تھے یا ویڈیوز بنا کے یہ 509 پولیس والے پکڑ لیتے ہیں مارتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ بنگلہ دیش کے اندر آپ کا انقلاب آئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا، یہ پورا نہیں ہو رہا، جبکہ بنگلہ دیش کے اندر کچھ اسٹوڈنٹس نکلے اور انہوں نے تھوڑے ہی عرصے میں پورا نظام بدل دیا، انہوں نے نہ پولیس دیکھی نہ انہوں نے حکومت کی مشینری دیکھی۔ ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ اس تحریک آنے والی کا وہی حال ہوگا جو ماضی میں ہوا؟ دوسرا کہ جتنی لیڈرشپ یہاں بیٹھی ہوئی ہے کیا یہ صرف اسمبلیاں چھوڑ کے سڑکوں پر اس طرح نکلے گی؟ کیونکہ یہ بڑی اہم کال دی گئی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی یہ دھمکی ہے، اس کو دیکھ کر سارے خاموش ہو جائیں گے اور لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ جناب پولیس کو ہے بڑا مارتی ہم باہر نہیں کر سکتے۔ ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کورٹ میں جانے کی آپ نے بات کی ہے، تو کیا اتنی لمبی بات تو یاد ہی نہیں رہے گی۔ کیا آپ اس وقت جمہوری نظام سے پارلیمانی نظام سے اتنے مایوس ہو چکے ہیں کہ آپ کو کورٹ میں جانا پڑ رہا ہے؟ اچھا پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کال، دیکھیں پاکستان تحریک انصاف سب کنٹیننٹ کی، ناٹ اونلی پاکستان، سب سے بڑی جماعت ہے اس وقت اپنے ملک کے اندر، جس کو 2 کروڑ 60 لاکھ ووٹ ملا ہمارے اس کے مطابق، فارم 45 کے مطابق۔ سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں۔ دوسری بات یہ ہے، کیا 2 سال اگر آپ تحریک پاکستان کے بعد لمبی جدوجہد دیکھیں تو اس جماعت کے علاوہ کسی نے نہیں کی جو ڈائریکٹ ایفیکٹ ہوئی؟ یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ایک بات کا آپ کو اضافہ کرنا، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جتنے ہم بیٹھے ہیں یہ لوگ ہم بیٹھے ہیں جن پہ 20 ایف آئی آرز ہیں، میرے اپنے اوپر اس وقت 9 ایف آئی آرز ہیں، اور آپ اڈیالہ جیل کے سامنے دیکھیں، آپ ہائی کورٹ کے سامنے دیکھیں، مسلسل ہم احتجاج میں ہیں۔ دیکھیں ایک لیول ہوتا ہے، ایک ٹالرنس کا ایک لیول ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جتنا ظلم ہمارے اوپر ہو رہا ہے، یہ جماعت نہیں ٹوٹی۔ 2/3 میجارٹی لینے والی 97 میں، وہ 2002 میں تو اس کے پاس 17 سیٹیں تھیں، اور اتنے ظلم کے باوجود ہم نے ایک صوبے میں حکومت بنائی، پھر بھی سنگل لارجسٹ پارٹی ہم 8 فروری کو بن کے مرکز میں آئے، اور یہاں پہ مور دین 100 ہمارے ایم پی ایس بنے۔ یعنی آپ کبھی بھی موازنہ کریں۔ دوسری بات، جو آخری بات آپ کیا کر رہے تھے جی؟ اچھا آپ کورٹس کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، اب یہ واقعہ جو ہوا کورٹس کا، میں پہلے اس پہ تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ جب اسپیکر اس بات میں جرمانے لگا دے کہ آپ نے مائک توڑے ہیں، اور سنے بھی نہ ایم پی ایس کو، اور اس بات پہ وہ ہو جائے کہ یہ 26 ایم پی او کو میں گھسنے ہی نہیں دوں گا، میں ریفرنس دوں گا، اور اس کے بعد اسپیکر بیٹھ کے ہمیں یہ کہے کہ آپ استعفے دے کے اسمبلی سے نکل جائیں، تو اس کے بعد ہم کیا کریں؟ آپ بتا دیں ہم کیا کریں؟ ہم سڑکوں پہ بیٹھیں گے؟ عدالت 26 امینڈمنٹ کے بعد میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں امید اتنی نہیں ہے، لیکن آپ لوگ کہتے تھے کہ آپ عدالتوں کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ ہمیں لوگ کہتے تھے کہ آپ اسمبلی میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ جب اسمبلی میں بیٹھ کے آواز بلند کرتے ہیں تو آواز نہیں بلند کرنے دیتے۔ کیا 26 ممبر کے پیچھے یہ بات نہیں ہے کہ ریکوزٹ نہ کر سکے اپوزیشن کی ریکوزٹ پارلیمانی نظام حکومت میں ایک بہت بڑا ایکٹ ہے کہ اپوزیشن بلا رہی ہے اجلاس۔ اسپیکر تو پروٹیکٹ کرتا ہے، اسپیکر پروٹیکٹ کرتا ہے ان چیزوں کو۔ اس کے بعد آپ فیصلہ کر رہے ہیں۔ تھینک یو جی۔ ہوں پھر کو باہر تو نہیں سن کے آئے۔ آپ کا ریفرنس ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن نے بتایا، ٹھیک ہے، اب میں آپ سے ثابت کی کروں گا، وہ بھی کہوں گا کیا واقعی آپ اس اسپیکر کو کہا تھا؟ سر میری بات سنیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن کا ریفرنس کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا اپوزیشن لیڈر کا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پارلیمانی لیڈر کو انہوں نے نوٹیفائی نہیں کیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ
जो बंदा, मेरी बात सुने, जो बंदा सड़क पे खड़ा होके कह दे, देखिए मैं पहले ये बात कर चुका हूँ, आपको जिसने ये कहा है कि ये बात करें, उनको कहें, मेरी बात तो सुने, उनको ये कहें कि आप भी ऑन ओथ आ जाएं, उधर क्यों जाते हैं, हम भी ऑन ओथ आ जाते हैं, कि कभी भी हमने दोनों मस्जिद में चले जाते हैं। बात तो इतनी सी है ना। देखिए बड़ी बदकिस्मती है कि स्पीकर साहब गवर्नमेंट के आगे बेबस हो चुके हैं। मैं आज भी कह रहा हूं कि ला नोइंग आदमी है, आज़ादाना तौर पे स्पीकर साहब फैसले नहीं कर रहे। हाँ जी, यही वाला दोनों का यही था, तो और ही पूछ लो। चलो आ जाए, मैं तो तैयार हूँ, क्वेश्चन से मैं नहीं होता। अब आप यार मैंने नहीं बोला, मेरा